अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खबर घुमन साहब। नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी के बाद अब बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के महाज पर सरगर्म है। कुछ अर्सा पहले आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे जमाए हुए थे, बहुत सी अहम मुलाकातें भी की थी उन्होंने, लेकिन इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी जनूबी पंजाब के दौरे पर हैं। उनके इस दौरे का मकसद क्या है? पीपल्स पार्टी की नज़र किसके वोट बैंक पर है? क्या नून लीग में बयानिए की तकसीम से पीपल्स पार्टी फ़ायदा उठाने की पोजीशन में है, या फिर तहरीक इंसाफ की पंजाब में कारकर्दगी और जहांगीर तरीन ग्रुप की नाराज़ी से कोई जगह बन सकती है पंजाब में पीपल्स पार्टी की? क्या सोच रही है पीपल्स पार्टी? क्या मकासद हैं? क्या हिकमत अमली है? किस तरह की सियासत कर रही है? इसी पर बात करेंगे। अया साहब, बिलावल की एक तो बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे हैं और कॉन्फिडेंस बहुत दिखाई दे रहे हैं, जिस अंदाज से वो सियासत कर रहे हैं, आपको लगता है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की बहाली के इम्कानात हैं? जनूबी पंजाब के पंछी आशियाना बदल सकते हैं? देखिए ना, पहले से तो पीपल्स पार्टी की हालत जो है कोई बहुत मिसाली नहीं होगी, लेकिन अच्छी तो है अगर आप कंपेयर करें तो। अच्छा, ये पिछले इलेक्शन में और ख़ास तौर पे 2013 में तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी पिट के रह गई थी। जो इनकी इक्का दुक्का सीटें थीं, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब और कहीं और, वो भी इनके हाथ से चली गई थी। और हमने बेशतर सियासी मुबसरीन ने पीपल्स पार्टी को पंजाब से बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया था। एक तो वो पुरानी क़यादत का सवाल था। आसिफ जरदारी साहब को उनका एक इमेज एक बना हुआ है लोगों के जहनों में। वो बड़े होंगे, बादशाह गर होंगे और बड़े वो मुज़ाकरात और ये और अंधेरे में डील्स के बड़े मफाहमत के बादशाह हुनर रखते होंगे। लेकिन उनकी वो जो है, आप वो भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो जो उनका एक सामने इमेज था वो बिल्कुल एक था, वो पैसा ये और फलाना, और वो बहुत कोई मतलब कोई इतना कोई अच्छा फ्लैटरिंग इमेज नहीं था। लेकिन ये जो नौजवान है, आप इसे जो भी लाख तनकीद आप कर सकें, वो उसने कम से कम वो जो है उस इमेज को इरेज मिटाने की एक कोशिश की है। और अब एक मुतहर्रिक नौजवान है, इधर उधर, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो, चाहे आज़ाद कश्मीर का हो, उसने पार्टी का नाम जो है वो जिंदा रेलेवेंट तो रखा हुआ है। अब होता क्या है, वो तो एक तो ये है कि पीपल्स नून लीग को बहरहाल एक सेटबैक वो है कि लीडर्स के ऊपर जो केसेस हैं, लीडर्स की जो सज़ाएं हैं, पार्टी में जो डिवीज़न है, इनकार आप करते रहें कि जी फैसले नवाज शरीफ ही करते हैं, वो पता नहीं कौन है वो है। भाई वो बैठे हुए तो लंदन में है, कोई इनकार कर सकता है? और यहाँ के अदालती निज़ाम के भगोड़े हैं। आप बेशक कहते रहे कि जी इकामे पे सज़ाएं और फलाना और ये और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ऐसे थे और जज ये था ये है, लेकिन हकीकत ये है कि वो लंदन में बैठे हुए हैं और मिन्नत अल्लाह करके गए थे। वो हमें वो ड्रामे, वो जो फनकारी सारी याद है जो मेडिकल रिपोर्ट्स की हुई थी, जिसमें मीडिया बाय द वे मुकम्मल हिस्सेदार था। मीडिया को और कुछ करने को नहीं था। और लाहौर की जेल रोड जो है वो सर्विसेज अस्पताल के सामने लगाए हुए हैं, जी क्या है जी वो हालत क्या है, गिर रही है, वो होगा, इनके गले पड़ेंगे, सब कुछ ऐसे ऐसे। मतलब है कि या लाहौर के थिएटर जो हैं, कई उनके बड़े फनकार बड़े अच्छे हैं, या नून लीग की आप जो है अदाकारी उस वक्त मिसाली, मतलब कोई अगर कोई अवार्ड हो तो उस वक्त की नून लीग को अदाकारी का अवार्ड मिलना चाहिए। अब वहाँ पे चले गए, अब मजलूम बन गए हैं कि जी वो जमहूरियत की हम जंग लड़ रहे हैं फलाना। ठीक है, आ तो नहीं सकते यहाँ पे, हिम्मत करके आ जाए तो फिर तो बात है। और फिर उम्र के अपने तकाजे होते हैं, उम्र भी हो जाती है, ये कह दें। अब बेशक हमारे वो घिसे पिटे जुमले हैं, सियासतदान कभी नहीं मरते, सियासी पार्टियां कभी नहीं मरती। और भाई बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां हमने देखी हैं। ये पीपल्स पार्टी जो है ये राज करती थी पंजाब में। लाहौर शहर पे एक सीट भी पीपल्स पार्टी के बाहर नहीं जाती थी। ये मुस्लिम लीग और ये फलानी जमाते इस्लामिया वगैरह, इनका लाहौर में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। आज आप ढूंढे से पीपल्स पार्टी की निशानी कोई लाहौर में अगर आप ढूंढने चलें तो आपको नहीं मिलेगी। वो गुरकीज हैं, उनकी एक अपनी सीट है बॉर्डर के पास, वो कभी कभी निकाल लेते थे, शायद अब वो भी नहीं उनके पास। तो तब्दीलियां बहुत सी होती हैं।
یہ جو سیاسی انجینئرنگ ضیاء الحق کے زمانے میں کی گئی ایسی کامیاب رہی، انہوں نے حیت شکل پنجاب کی بدل دی. اور یہ جو تاجر قسم کے لوگ تھے، برانڈرت روڈ اور گوال منڈی اور فلانے، ان کو ایسے ٹیکے لگائے تب کے پولیٹیکل انجینئرز نے کہ وہ کر کے وہ ان کو لیڈر بنا دیا. یہ جو ہم کہتے ہیں 3 بار کے جی وہ سب کچھ ہے، وہ آپ یہ نہ بھولیں کہ ان میں ٹیکے کون سے لگے ہوئے تھے، ہارمونز کہاں سے وہ ڈالے گئے تھے اور ان کو وہ بنا دیا تھا. اچھا اب نون لیگ کی اپنی خلفشار ہے. بھائی چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے کہ سیاست ہمیں کرنے تو دینا. آپ گئے ہیں لندن، وہاں پہ علاج کرائیں، پلیٹلٹس کریں، یہ کریں، سیر کریں، رولز رائزیں نئی لینے سے آپ باز نہیں آتے، ان میں آپ سیر کریں. یہاں تو پارٹی کو چلانے دے، وہ بھی ان کو منظور نہیں ہے. اب وہ چاہتے کیا ہے نواز شریف صاحب کہ وہاں رہیں بھی، لندن میں رہیں. لندن کی آب و ہوا جو ہائیڈ پارک کے پاس جو ہے وہ آب و ہوا میرے خیال باقی لندن سے کچھ زیادہ ہی بہتر ہوگی، وہ بھی انجوائے کریں اور یہاں پہ پارٹی پہ مکمل کنٹرول ہو. تو یہ اب مخمصہ ہے. اس میں سے جو لوگ بھاگے ہوئے تھے پیپلز پارٹی سے، یہ ندیم افضل چند اور فلانا اور وہ غلام عباس جو بالکل جالے پکے تھے، وہ شاید سوچ رہے ہوں کہ ہم نے غلطی کی ہو. اگلے الیکشن میں وہ کہاں جائیں گے؟ ہر ایک تو پی ٹی آئی میں نون لیگ کے سارے بندے پر ہیں، پی ٹی آئی کے پر ہیں. تو ایک چھتری جو ہے کم از کم، یہ بلاول وغیرہ کی سیاست ہے، ایک چھتری پنجاب میں ایک نئی آ گئی ہے. تو اس چھتری کے تلے پتہ نہیں کتنے لوگ اکوموڈیٹ ہوتے ہیں، کتنے لوگ سیٹیں لے جاتے ہیں. لیکن بہرحال ایک بات ہے کہ پچھلی الیکشنوں سے پیپلز پارٹی کی حالت اب جو ہے بہتر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا سویپ، بالکل ایسی بات نہیں ہے، لیکن نسبتاً ریلیٹیولی وہ ان کی بہتر ہے. اور نون لیگ کے اپنے جو درد ہیں اندرونی وہ ختم ہونے کو نہیں ہے. اور جو جانکاری رکھتے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں بتاتے، وہ ادھر کی بھی کرتے ہیں، ادھر کو بھی کرتے ہیں. باتیں تو سنیں، نواز شریف کو بھی خوش رکھنا ہے، شہباز شریف کو بھی خوش رکھنا ہے، وہ بھی نہیں کرنا. تو ہمیں کچھ بتا دیں کہ کیا ان کا ہے. سلمان صاحب سے تھوڑی جانکاری لے لیتے ہیں. سلمان صاحب، جو اس وقت حالات ہیں نون لیگ کے جماعت کے اندر، آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کے آنگن کے پھول گر سکتے ہیں پیپلز پارٹی میں، کیونکہ پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے پنجاب میں؟ دیکھیں، بات یہ کہ سیاست کے اندر مقبولیت اور ساکھ ایک دفعہ اکھڑ جائے نا تو اس کو ریپیئر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی اور 4-5 دفعہ ان کی مرکز کے اندر حکومت بنی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی، بے نظیر بھٹو صاحب 2 دفعہ پرائم منسٹر بنی، پھر یوسف رضا گیلانی، پھر راجہ پرویز اشرف. اور آخر کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سیاست کا گڑھ جو تھا وہ پنجاب تھا اور لاہور ان کا قلعہ کہلاتا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ ابھی 1 ہفتہ پہلے انہوں نے اپنے جو پنجاب پریزیڈنٹ اناؤنس کیے ہیں، وہ ایک وقت کے پرائم منسٹر تھے، اب وہ آدھے پنجاب کے صدر انہیں بنایا ہے، راجہ پرویز اشرف صاحب کو. اور جھنگ سے ان کے جنرل سیکرٹری ہیں حسن مرتضیٰ صاحب، چیچہ وطنی سے سیکرٹری اطلاعات ہیں. لاہور کو وہ بھول گئے ہیں، جو ایک وقت میں ان کا قلعہ تھا، یہاں 7 نشستیں تھیں، وہ 7 پہ جیتے تھے. تو جہاں تک کہ جنوبی پنجاب کی بات ہے، دیکھیں جنوبی پنجاب کے اندر اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پر گئے ہیں تو وہاں پر بڑا فیکٹر جو ہے انڈیویجولز کا ہے. مطلب اس وقت احمد محمود صاحب وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں اور احمد محمود صاحب کے 2 بیٹے اراکین قومی اسمبلی ہیں. تو احمد محمود فیکٹر وہاں پر کارگر ہو رہا ہے. اچھی بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب محنت کریں، لیکن پیپلز پارٹی کی تھوڑی سی تاریخ آپ دیکھیں کہ جنرل مشرف کے دور کے اندر 2001 میں بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو 31 اضلاع تھے پنجاب کے، 16 ڈسٹرکٹ ناظم ان کے جیتے. 2002 میں الیکشن ہوا، عام انتخابات ہوئے تو پیپلز پارٹی کو پنجاب میں 94 اور خود کاف لیگ پیپلز پارٹی میں پیٹریاٹ بنا کے ان کے اراکین توڑ کے 1 ووٹ سے مرکز میں حکومت بنی. اور پھر 2008 کے اندر وہ برس اقتدار آ گئے. دیکھیں جب برس اقتدار جس بنیاد پہ پارٹیز آتی ہیں، جن ایشوز پہ، جس پروگرام پہ، جس منشور پہ، جب ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں اور وہ پھر لوگوں کے مفادات دیکھنے کی بجائے اپنی جیبیں بھرنی شروع کر دیتے ہیں، کرپشن، لوٹ مار، اور سب سے زیادہ یہ کہ جب لوگوں کا جینا جیرن ہو جائے، ان کا چولہا بجھنا شروع ہو جائے، بے روزگاری ہو جائے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی اگر بڑی وجہ تھی
کہ وہ ایک صوبے تک محدود ہوگی، تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور پھر آٹے کا بحران اس وقت بھی آیا۔ اب یہ کہ نئی صورتحال کے اندر کیا پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر اپنا رول بحال کر پائے گی، کہ اچھی بات ہے کہ بلاول صاحب کو کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جنوبی پنجاب میں وہاں پر انڈیویجولز زیادہ مؤثر ہیں، تو وہاں پر اصل سیاست جو ہو رہی ہے وہ جنوبی پنجاب میں ہو رہی ہے۔ ایک کچھ اور کئی فیکٹرز بھی کام کر رہے ہیں، گروپنگ بھی وہاں پر نئی ہوگی، اور جہاں تک کہ یہاں کا نون لیگ کے کچھ حرکین جا سکتے ہیں یا تحریک انصاف کے؟ بات یہ کہ جیسے ابھی کہا گیا ہے کہ جی نون لیگ کے تو بندے پورے ہیں، نون لیگ کو توڑنے کی بڑی کوشش ہوئی، یہاں پر اداکاری کی بات ہوئی، مکاری دکھانے کی کوشش ہوئی، لوگ سب کچھ کرنے کے باوجود بالآخر نون لیگ کی اور جو حکمران پارٹی ہے اس کی لائن میں کھڑے نظر آتے ہیں سب کچھ کرنے کے۔ اسی لیے بات ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اور اگر نون لیگ کی آج کی صورتحال کے اندر بڑا کریڈٹ ہے تو وہ بجلی کا بحران جس کا میں نے ذکر کیا ہے، بجلی کی پیداوار تو انہوں نے پوری کی ہے، کہ آج اس حبس اور گرمی کے موسم میں اگر بجلی موجود ہے تو یہ کریڈٹ تو کوئی کسی سے چھین نہیں سکتا، لہٰذا بڑے پلس ہونے ضروری ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی کے پاس بڑا پلس ہے؟ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ جو خطاب کر رہے تھے وہ روٹی کپڑے اور مکان کی بات کرتے ہیں، لیکن روٹی کپڑا اور مکان جس وقت کا نعرہ ہے، بھٹو صاحب کو کچھ بھی آپ کہہ لیں کہ بات ہے کہ ان پہ اس طرح کے چارجز نہیں تھے، لیکن سلمان صاحب بلاول کہہ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے لیے صرف ان کی جماعت نے کام کیا، اور وہ یہ بھی باتیں کریں کہ انہیں دھوکہ دیا گیا، دھوکہ نہ دیا گیا ہوتا تو آج عدم اعتماد سے حکومت گرا سکتے تھے۔ کس نے دھوکہ دیا؟ یہ مجھے نہیں پتا وہ کس کی بات کر، اگر وہ 7 نشستوں پہ عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں تو ضرور شوق پورا کر لیں، اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ لیکن بات یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کوئی بھی ہو نا تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر وہ تگ و دو کر رہے ہیں، اور اس لیے کہ جب پارٹیاں ٹیک آف کرنا شروع ہو جاتی ہے تو امیدوار مل جاتے ہیں، چونکہ یہاں پر چڑھتے سورج کے پجاری اتنے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی میں بھی نظر آتے ہیں، نون لیگ میں بھی نظر آتے ہیں، تحریک انصاف میں بھی اپنی اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں کہ جی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، لہٰذا پارٹیز جب سے اسٹرانگ ہوں گی تو وہ جواب دہ بھی ہوں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیز کی مقبولیت قائم رہنی چاہیے۔ ہم جب ریاستی اداروں کی بات کرتے ہیں نا بہت زیادہ کہ ریاست کے ادارے، تو یہ بھی ادارے ہیں، یہ ڈیموکریسی کے ادارے ہیں، انہیں مضبوط ہونا چاہیے، اور پارٹیز کے اندر بھی ڈیموکریسی ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک مسلم لیگ نون کے اندر کی گروپنگ کی بات ہے تو لوگ بڑا اچھا جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کی گروپنگ ہے، وقت آئے گا تو پھر ان کی ٹکٹ لینے کے لیے آپ بندے دیکھیں کون کون سے جو سفارشیں کرواتے پھریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ نون لیگ کا ٹکٹ چلے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی پنجاب میں اگر جگہ بنانا چاہتی ہے تو کس کے ووٹ بینک پر اس کی نظر ہے؟ کیا ٹارگٹ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا، نون لیگ یا تحریک انصاف؟ دیکھیے فی الحال تو بلاول ساؤتھ پنجاب میں کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہاں ان کی کچھ سپورٹ ہے، مضبوط انڈیویجولز بھی کچھ ان کے ساتھ ہیں، تو وہ اس ایک کیمپین کو وہ لانچ کر رہے ہیں، اور یہ انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ساؤتھ پنجاب سے کیا ہے کیونکہ وہاں ریلیٹیولی سپورٹ ان کے لیے سینٹرل پنجاب کی نسبت زیادہ ہے، وہ سیٹوں سے ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ بلاول نے پیپل پارٹی کی ریپوٹیشن کو تھوڑا سا امپروو کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ پیپل پارٹی کو جو سیٹ بیک ہوا ہے وہ بے نظیر کی ڈیتھ سے ہوا ہے، اور اس کے بعد پیپل پارٹی میں ایک لیڈرشپ کا کرائسس ایمرج کرتا ہے بے نظیر کے بعد، اور اس کے بعد جو ان کی حکومت بنتی ہے، پرابلم میرا خیال ہے پیپل پارٹی کی یہ رہی کہ جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی، زرداری صاحب کے بارے میں بہت سی باتیں، فائنینشیل ایشوز آئے ہیں، زرداری صاحب کی سسٹر کے بارے میں بھی بہت سی چیزیں آئی ہیں ہمارے سامنے جو ہیں، تو اس کی وجہ سے پیپل پارٹی کو نقصان ہوا۔ اب جو ہے بلاول اس نقصان کو کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی پرجوش تقاریر کے ذریعے، اور لہٰذا یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اصل ان کا ٹیسٹ یہ ہے کہ کیا وہ پنجاب کے اندر، خاص کر جو پنجاب سینٹرل پنجاب ہے، ناردرن پنجاب ہے، وہاں اپنے لیے ان حلقوں میں جو کہ پی ایم ایل این کی انٹرنچڈ سپورٹ ہے، مڈل لیول کا بزنس مین جو ہے، اور اسی علاقے میں جو ہے آپ کو پی ٹی آئی کی بھی سپورٹ جو وہ ملتی ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں دو چیزوں کی ضرورت ہے پیپل پارٹی کو۔
پہلے تو یہ ہے کہ ایک تسلسل سے ایفرٹ کرنی پڑے گی، ایک دورے سے یا 2 دوروں سے بات نہیں بنتی، کیونکہ پیپل پارٹی پنجاب میں مؤثر پارٹی اب نہیں ہے، اس کو مؤثر بنانا ہے، تو اس کے لیے ایک سٹرونگ ایفرٹ کی ضرورت ہے، اور صرف بلاول کا کام نہیں بلکہ جو ان کے پریزیڈنٹس ہیں یہاں کے، وہ تھوڑی سی بھاگ دوڑ کریں، لوگوں سے ملیں اور کنسرن کریں۔ ایک تو یہ ہے، یعنی صرف ٹاپ کی لیڈرشپ نہیں بلکہ پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے وہ کچھ کام کرے عملی طور پر، ڈھانچے کو متحرک ہونا ہوگا۔ اچھا، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بلاول کو صرف مرثیہ پڑھنے کے علاوہ کچھ نئی سوچ بھی تو دے نا۔ دیکھیے جو ذوالفقار علی بھٹو کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایوب خان کے زمانے میں جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی، جو تھوڑا سا گرین ریولوشن، وہ تھوڑا سا ایگریکلچر میں جو امپروومنٹ ہوئی، اس کی وجہ سے جو سوشل اور اکنامک ایشوز کھڑے ہوئے، جو اتنی بڑی لیبر کلاس آئی، پیزنٹس کے مسائل کھڑا ہوئے، تو اس وقت کے جو سوشل اور اکنامک پرابلم تھے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایجنڈا دیا۔ آج جو سوشل اور اکنامک پرابلمز ہیں وہ ان کا تذکرہ تو کرتے ہیں اور بڑی تفصیل سے کرتے ہیں، حکومت پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن صرف کرٹیسزم سے، صرف منفی گفتگو سے آپ پیپل پارٹی کو کامیاب نہیں کروا سکتے۔ پیپل پارٹی کامیاب اس وقت ہوگی پنجاب میں جب ایک ایسا پروگرام آپ دیں گے جو لوگوں کو انسپائر کرے گا، جو لوگ پی ٹی آئی کی پالیسیز سے ناخوش ہیں اور پی ایم ایل این کے اندر اپنے کرائسس موجود ہیں، وہ اسی صورت میں لوگ ادھر سے ادھر جائیں گے جب ان کو کوئی امید۔ روٹی کپڑا مکان ویگ نعرہ ہے، یہ 1970 کا نعرہ ہے، ایوب کے دور کا نعرہ ہے۔ اس زمانے میں روٹی کپڑا مکان ایشو تھا، آج بھی یہ ایشو ہے، لیکن آج ہم ان الفاظ سے بات نہیں کریں گے۔ آپ ہمیں بتائیے نا کہ آپ ایجوکیشن کے لیے کیا کریں گے، سوشل ویلفیئر کے لیے آپ کیا پروگرام کیا ہے آپ کے پاس، اور جو پاورٹی اور انڈر ڈیولپمنٹ ہے اس کو آپ کس طرح ایڈریس کریں گے۔ کچھ آئیڈیاز تو دے دینا، آئیڈیاز کوئی نہیں ہے ان کے پاس، صرف تنقید ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو آئیڈیاز دیں، ایک وہ سوچ دیں جو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این سے مختلف ہو، اور اس کے ساتھ ایک تسلسل سے ایفرٹ ہو، نہ صرف بلاول کے لیول کی اور باقی لیڈرشپ کے لیول پہ، تب میرا خیال ہے کہ تو بہتری کی امید ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال ہمیں وہ امکانات نظر نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے، صرف تنقید کر کے پنجاب میں جگہ نہیں بنائی جا سکتی۔ خاور، آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ کیونکہ افواہیں یہ بھی سرگرم ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے بلاول نے ٹاسک سونپ دیا ہے، کیا کسی اہم ملاقات کا امکان ہے جنوبی پنجاب میں بلاول کی جہانگیر ترین سے؟ بالکل، کوششیں ان کی جاری ہیں، اور جس طرح بھی ذکر کیا گیا کہ فوکس وہ اس وقت ساؤتھ پنجاب کو اس لیے بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ الیکٹیبلز ہیں۔ ابھی جو موجودہ 6 سیٹیں پنجاب میں، پنجاب سے نیشنل اسمبلی کی پیپلز پارٹی نے جیتی ہوئی ہیں، وہ اسی بیلٹ سے جیتی ہوئی ہیں، لہٰذا ان کی کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ پارٹی کو مضبوط کیا جائے اور اس کے بعد پھر فردر اس کو سینٹرل یا نارتھ پنجاب کی طرف لے کے آیا جائے۔ مریم، گزشتہ روز کافی عرصے کے بعد ہمارے اور عثمان غنی صاحب کے مشترکہ دوست چودھری نثار علی خان صاحب کا انٹرویو ہوا، وہ میڈیا کے اوپر آئے، ان سے سوال کیا گیا کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، نون لیگ، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کون سی پارٹی اچھی پالیٹکس کر رہی ہے؟ انہوں نے ویسے بڑی اچھی بات کی، کم از کم مجھے تو بڑی پسند آئی۔ انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی کے اندر جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ چادر دے کے اپنا پاؤں پھیلاتے ہیں، وہ خواہ مخواہ کے ایک تو پھڈوں کے اندر وہ پارٹی نہیں بنتے، اور ان کو پتہ ہے ان کی حیثیت کیا ہے آن گراؤنڈ اور کس طرح انہوں نے آگے بڑھنا ہے، لہٰذا وہ پیپلز پارٹی کی سیاست کی وہ تعریف کرتے نظر آئے۔ آصف علی زرداری کو انہوں نے زیرک سیاستدان کا نام بھی دے دیا، اور میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ بھی ہے۔ پچھلے آپ 8-6 مہینوں کے اندر کیا دیکھتے یہ ہیں کہ جی بی کے اندر انتخابات ہوتے ہیں، وہاں پہ رولنگ پارٹی نون لیگ ہے، انتخابات ہونے کے بعد جیتی پی ٹی آئی ہے، اور اس کے بعد جو اپوزیشن کے اوپر جو سب سے بڑی پارٹی مرج ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی آ جاتی ہے۔ جمعہ 8 دن اے جے کے پیپلز، وہاں پہ نون لیگ کی حکومت ہے، الیکشن ہوتے ہیں، پی ٹی آئی حکومت میں آ جاتی ہے، اور اپوزیشن کے بینچز کے اوپر جو پارٹی اس وقت جو لیڈر تھا اپوزیشن کی سیٹ جس کے پاس ہے وہ کون سی پارٹی ہے؟ پیپلز پارٹی ہے۔ لہٰذا جو میرے پاس جو تھوڑی بہت انفارمیشن ہے، پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، آئندہ جو 2023 کے انتخابات ہیں
پیپلز پارٹی یہ ٹارگٹ کر رہی ہے کہ جو 20-25 سیٹوں کا فرق ہے ان کا نون لیگ کے ساتھ، اس کو کس طرح اس گیپ کو جو ہے کور کیا جائے، اور بلاول جو ہے 2023 کے آئندہ کے انتخابات ہیں اس کے بعد نیشنل اسمبلی کے اندر کم از کم جو ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ضرور بنے. اور یہ میرے خیال میں خطرہ جو ہے یہ جو ہمارے سلمان صاحب کے دوست ہیں ان کو محسوس ہو رہا ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں، اس لیے وہ بار بار جو ہے اپنے جو قائد پارٹی کے قائد ہیں جو ہے نواز شریف صاحب سے بات کرتے ہیں، باقی پارٹی کے لوگوں سے بات کرتے ہیں. تو خطرہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے؟ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہی؟ میں آپ نے ایک سوال میں اسی طرف آ رہا ہوں. پیپلز اس وقت میں پنجاب کی بات کر اچھا جو ابھی زمینی حقائق کی جو ہم بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کا کو یقینی طور پر جو کوئی بھی حکومتی پارٹی ہوتی ہے اس کے لیے تو ایک ٹارگٹ ہوتا ہی ہے دوبارہ الیکشن کس طرح جیتنا ہے، لیکن ان کا جو اے جے کے اور انہوں نے جی بی کے اندر ٹارگٹ کیا کس پارٹی کو کیا، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا وہ نون لیگ کو ٹارگٹ کیا، نون لیگ کی سیٹیں اس طرف چلے گئیں. لہٰذا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آئندہ جو میچ پڑنے جا رہا ہے پنجاب کے اندر، جو زیادہ جو خاص طور پر جو سیٹیں کم ہوں گی آپ دیکھ لیجئے گا، باقی 2023 کے جو آئندہ انتخابات ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندہ رکھے، ہم بیٹھ کے پھر اس کے اوپر بحث و مباحثہ کریں گے. میری رائے کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی زیادہ جو ہے ٹارگٹ کر رہی ہے نون لیگ کے، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کے جو بھی وہ جو لوگ ہیں جو ان پارٹی کو چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں ان کو واپس لے کے آئیں گے، اور جو ہے نیشنل اسمبلی کے اندر اپنے آپ کو آپ کی پوزیشن کو مستحکم کریں گے. ایک بات اور میں ضرور کہوں گا، پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب تو کوشش کر رہے ہیں. ایک خبر یہ بھی ہے کہ آصفہ بھٹو کو وہ لانچ کرنے کا ان کا پلان ہے، آئندہ جو انتخابات جب اناؤنس ہو جائیں گے اس سے پہلے ان کو پنجاب کے اندر لانچ کیا جائے گا، اور ان کو خاص طور پر ٹارگٹ دیا جائے گا وہ پنجاب کے اندر پارٹی کو ریوائیو کریں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس یہ چانس ہے. ہم کیوں بار بار یہاں پہ بیٹھ کے، میں اور ایاز صاحب خاص طور پر تھوڑے سے کنسرن ہیں، اور ہمیں ہرگز ٹکٹس کی ضرورت نہیں ہے نون لیگ کی، ہم اس لیے کنسرن ہیں کہ لاہور میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور میں اس یہ جو خدشہ ہے، وارننگ ہے، یہ جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو کہ شہباز شریف صاحب کو سمجھ آ رہی ہے، اور وہ پارٹی کے اندر اپنے بڑوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے بڑے بھائی کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ الیکٹیبلز جب وہ دیکھیں گے کہ اب یہ جو چھتری ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چھتری کس کروٹ یہ بیٹھے گی، لہٰذا وہ اس چھتری کی طرف جائیں گے جس کی پتہ چلے گا یہ چھتری اس وقت قائم و دائم ہے. لہٰذا یہ کنسرن ہے بڑا انٹرسٹنگ اور دلچسپ جو ہے ہمیں ایک پولیٹیکل سین امرج ہوتا ہوا نظر آئے گا آئندہ. یعنی خاور کے نظر میں خطرہ نون لیگ کے لیے. سلمان صاحب آپ کچھ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے ایک کویسچن اٹھایا تھا جس کا کسی نے جواب نہیں دیا کہ پیپلز پارٹی کا وہ ووٹ بینک گیا کہاں، کیا وہ نون لیگ لے گئی تھی یا تحریک انصاف؟ اگر پیپلز پارٹی اس کا جائزہ لے لینا کہ ان کا تجزیہ کر لے درست کہ جی پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک کہاں گیا، تو شاید وہ ریوائیو ہو جائے. ٹھیک ہے، تو امکانات تو معدوم ہیں، لیکن اچھی پوزیشن میں آ رہی ہے پیپلز پارٹی، اچھی سیاست کر رہی ہے. بلاول بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے افغانستان کی صورتحال کی. انتظار ابھی تک ہو رہا ہے کہ حکومت کا اعلان کب ہوتا ہے، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان میں حکومت کے اعلان کا انتظار تاحال جاری ہے. سینئر طالبان قیادت کی نئے سیٹ اپ پر طویل مشاورت ہوئی ہے. ایاز صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اب تک جو طرز عمل رہا ہے طالبان کا، کیا بڑے ممالک دنیا کے تسلیم کریں گے طالبان کو؟ کیونکہ امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ طالبان حکومت بننے کے بعد تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کریں گے. اور ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ چین کی حمایت کا اعلان کیا ہے طالبان نے کھل کر. انہوں نے کہا کہ ہمارا اہم شراکت دار چین ہے. تو کیا امریکہ یہ بات ہضم کر پائے گا؟ نہیں کیا جی، اس میں دونوں سٹیبلٹی وہاں پہ چاہتے ہیں، اور وہ جو طالبان ہیں وہ کیا وہ چینی گود میں کوئی لپک تو نہیں جا رہے. یہاں پہ آہستہ آہستہ چیزیں ہو جائیں گی، سنبھل کے وہ چل رہے ہیں. پرابلمز ان کے ہیں. ہم جو بات کرتے ہیں کہ اتنی دیر کیوں ہوگی حکومت کی، وہ سارا کر رہے ہیں کہ وہی جو لفظ ہے انکلوسیو، کہ فلانے بھی ہوں فلانے بھی ہوں فلانے بھی ہوں. اچھی چیز ہے کہ مشاورت کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ جلد بازی میں کچھ فیصلے کر لیں اور پھر احساس ہو کہ ہم نے غلطی کر دی ہے. تو وہ جا رہے ہیں. ان کا کل جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا، بارڈر شارڈر پہ ان کے کنٹرول ہیں. یہ ہے ہمارے وہ
چکوال کے جو سبزی مارکیٹ ہے وہاں سے میں وہ پتہ کرتا ہوں، وہاں سے مجھے اطلاع ملتی ہے کہ طورخام سے بڑے وہ ٹرک جو ہیں وہ انگور اتنا آ رہا ہے، فلانا اتنی آ رہی ہے، تو ایک وہ ٹریفک وہاں پہ چل رہی ہے، سب کچھ ہے۔ تو بڑے ممالک بھی جو ہیں، چین بھی چاہتا ہے، چین کو، روس کو، پاکستان کو، ہم تینوں ملکوں کو ڈر ہے کہ یہ وہاں کی جو تنظیمیں ہیں، وہ جو ہمارے لحاظ سے ٹی ٹی پی، جی چین کے لحاظ سے وہ جو ترکمنستان ایک وہ ان کی جو ہے وہ تحریک، روس کو اپنا ہے وہاں پہ کہ یہاں پہ وہ پھر دہشت گردی کا بازار جو ہے جہاد کے نام پہ کھڑا نہ ہو۔ افغانستان کے حوالے سے دنیا نے جہاد بہت دیکھ لیا ہے، اور نہ چین کو وہ ہے، چین وہ اب وہ ہضم کر سکتا ہے اس جہاد کو، نہ روس اور نہ پاکستان۔ ہم بھی جہاد سے پر ہیں بالکل، جس قسم کے پچھلے 30-40 سال وہ جہادی سرگرمیوں سے ہم شامل رہے ہیں اور جو ہم نے نقصان اٹھائے اور سب۔ اور ایک اور چیز، انڈیا سے بھی طالبان کے تعلق ہوں گے، یہ کوئی نہیں کہ انڈیا وہاں سے وہ فارغ، ہم سب کو پتہ ہے کہ دوحہ میں انڈین ایمبیسڈر سے وہاں پہ ملاقات، وہ چاہیں گے کہ سب کے سب جو ہیں ان کے ساتھ ہوں۔ انڈیا کا بھی ایک رول ہے، ہمارا بھی، ہمارے جو وفد وہاں پہ گیا ہے بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال ہوا ہے، اور یہ ہم زبردستی ہمارا وفد نہیں گیا تھا، ان کے کہنے پہ، ان کی دعوت پہ ہمارے لوگ وہاں پہ گئے، کیونکہ پاکستان جو ہے کتنی چیزوں میں، مہاجرین سے لے کے، بارڈر سے لے کے، بارڈر مینجمنٹ سے لے کے، دہشت گرد، اکنامک، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ آئندہ بھی پاکستان جو ہے ایک ہیلپنگ ہینڈ جو ہے، دوستی والا کردار یہاں پہ کرے گا۔ پاکستان اور افغانستان کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ سکتا نہیں ہے، جغرافیہ کے لحاظ سے، لوگوں کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، پشتونوں کے لحاظ سے، وہ ہمارا ایک رشتہ بالکل ہے۔ اوپر نیچے تعلقات میں ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایسے رہے گا۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ سلمان صاحب، ہمسایہ ممالک اور دنیا کے بڑے ممالک دونوں کا طرز عمل آپ کو مختلف لگ رہا ہے طالبان کو لے کر؟ دیکھیں مریم، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے چیلنجز اس وقت دیکھنے چاہیے کیا ہے کہ ان کو، ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا مرحلہ آئے گا بعد میں۔ اس وقت اگر آپ افغانستان کی صورتحال دیکھیں تو وہاں بڑا کرائسس ہے خوراک کا، ادویات کا، اور وہاں پر 5 لاکھ لوگ ہیں جو کابل کے ارد گرد نواحی علاقوں میں بیٹھے ہیں، اور عالمی ادارہ خوراک کہتا ہے کہ صرف 1 ماہ کی خوراک ان کے پاس موجود ہے۔ 13 تاریخ کو UN نے کانفرنس بھی بلائی ہے افغانستان امداد کانفرنس۔ یہ بات درست ہے کہ افغانستان کے اندر امن آنے کے بعد ہماری تجارت میں 50% اضافہ ہوا ہے، اور وہ اونچے نیچے کے نہیں، آنے والے وقت کے اندر افغانستان کے اندر امن ہوگا، استحکام ہوگا۔ اور وہ جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہم جب یہ کہتے تھے کہ ماضی کے طالبان، وہ جذباتی نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی طالبان ہیں، اور وہ معاملات کو پولیٹیکل انداز میں دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جس سے ان کا رول جو ہے وہ میرس ہو۔ جہاں تک کہ ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی بات ہے، کہ اس خطے کے ممالک کی کوششوں کی وجہ سے یہ ساری صورتحال طاری ہوئی ہے، اور جو جہادی سرگرمیوں کی جو بات ہو رہی ہے، جو دنیا آج جہاد کو برا کہہ رہی ہے، ذرا ہسٹری تو اٹھا کے دیکھنی چاہیے کہ یہ جہاد آیا کہاں سے تھا۔ یہ ڈالرز جہاد افغانستان میں کہاں آئے، اور اس کے بعد جنرل مشرف کے دور میں وہ جو ڈالرز آ رہے تھے کیوں آئے، اور بھگت لیا نا انہوں نے۔ بات یہ کہ امن اور استحکام، اور اب جو دنیا کے اندر جو جنگیں ہونی جا رہی ہیں وہ تو معاشی ہے، اور معاشی حوالے سے جتنا سٹیبل افغانستان ہوگا اس خطے میں سارے، اور ہمارا جو بنیادی ایشو ہے وہ تو ہے سی پیک ہے۔ ہم اگر افغانستان میں امن اور استحکام میں انٹرسٹڈ تھے اور اپنے امن کو ان کے ساتھ منسلک کر رہے تھے، تو وہ سی پیک کی وجہ سے ہے۔ اور اچھی بات ہے کہ وہ خود انہوں نے کہا کہ جی ہم چین کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں گے۔ چین نے، اب یہ کہ انہیں تسلیم پہلے کون کرے گا، اصل سوال یہ ہے۔ دیکھیں رشیا کا اپنا رول رہا ہے، رشیا نے ان کے وہاں پر ان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، چین کے ساتھ وہ باہم آپس میں رابطے بھی ہیں، اور وہ ساری سے اپنی معیشت کو بھی ان کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں۔ پاکستان کا وفد بھی وہاں گیا ہے، اس کے اثرات بھی 2-4 دن کے اندر آ جائیں گے۔ اب افغانستان کے اندر گڑبڑ نہیں ہونے والی۔ باقی یہ بات درست ہے کہ وہاں پر ان کا ایمبیسڈر اپنی ریکویسٹ پہ جا کے ملا ہے انڈیا سے، اور انڈیا نے کون سی کمی ان کے خلاف چھوڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی 2-3 دن پہلے ایک بیان دیا۔ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ قبل از وقت تھا، کیونکہ اس دن کے بعد سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کشمیر اور وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے
کہ افغانستان کے اندر امن ہوگا, اس خطے میں استحکام آئے گا, پہلے چین تسلیم کرے گا. ٹھیک ہے, اور ہم دیکھ بھی یہ رہے ہیں کہ طالبان نے بھی چین کی طرف اپنا جھکاؤ کیا ہے. سی پیک کی بات ہوئی, سی پیک ہمارے لیے بھی اہم ہے, چائنا کے لیے بھی اہم ہے, اور طالبان نے بھی اس کی حمایت کیا, لیکن خطے میں کچھ عناصر, کچھ طاقتیں ایسی ہیں جنہیں سی پیک کھٹک رہا ہے. تو کیا اس زمرے میں طالبان کے لیے کوئی مشکلات تو نہیں آ سکتی؟ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, بریک پر جانے سے پہلے آپ کے لیے سوال چھوڑا تھا. طالبان کا چین کی طرف واضح جھکاؤ ان کے لیے مشکلات کا باعث تو نہیں بن سکتا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ باتیں, دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا ابھی اس سٹیج پہ پری میچور ہیں. ان کا جھکاؤ ان کو نقصان دے سکتا ہے. اچھا, سی پیک کا معاملہ ہے, سی پیک کے جو مسائل ہیں وہ پہلے سے جو موجود ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. افغانستان کے حوالے سے ابھی سی پیک پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی. سی پیک اگر چائنا کی طرف ان کا جھکاؤ ہے تو اس سے کوئی خاص فی الحال فرق نہیں پڑتا. ریکگنیشن کی بھی لوگ باتیں کرتے ہیں, وہ بھی پری میچور ہے. دیکھیے اس وقت جو بنیادی سوال ہے وہ افغانستان کے اندر کا ہے. وہ ہیں ایشوز جو جس کو ڈیل کرنا ہے. مثلا حکومت بنانا ہے, حکومت بنانے میں جتنی جلدی وہ کر لیں وہ بہتر ہے, ان کے لیے اچھا ہے, کیونکہ ان جتنا وہ ڈیلے کریں گے. دیکھیے جو میڈیا ہے انٹرنیشنل وہ ویسٹ کنٹرول کرتا ہے, اور وہ اچھا خاصا کیمپین بڑے سٹل طریقے سے, ان کا بڑا طریقہ سٹل ہوتا ہے, اور وہ پروپیگنڈا اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. اور ہم جیسے لوگ جو ہیں نا ان کی گفتگو سن کے غیر یقینی میں چلے جاتے ہیں اور غیر یقینی انداز میں پھر گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے طالبان کا جو گورنمنٹ کا ڈیلے ہے یہ ٹھیک ہے, پریشان کن تو ہے, لیکن اس کی وجوہات ہیں. پہلی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان یہ ایکسپیکٹ کر ہی نہیں رہے تھے کہ اچانک ان کو کابل مل جائے گا. خیال سب کا تھا, ان کا بھی تھا اور باقی لوگوں کا بھی تھا, کم از کم چند ہفتے وہاں دنگا فساد ہوگا, لڑائی ہوگی, کوئی مقابلہ ہوگا, اس کے بعد یہ 3-4 ہفتوں میں کہیں کابل میں پہنچ سکیں گے. یہ سب کو یقین تھا کہ یہ کامیاب ہوں گے طالبان, لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ 3-4 ہفتے لے کے کامیابی ان کو ملے گی. دوسرا پھر اس کی وجہ سے اچانک ان پہ ذمہ داری آ گئی حکومت بنانے کی. پھر جو ہے یہ چونکہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ڈیفرنٹ ہیں پچھلے طالبان سے, تو اس کی وجہ سے ان کی کوشش ہے کہ کچھ سپورٹ اور لوگوں سے بھی حاصل کی جائے, اس کی وجہ سے بھی ہے. تیسرا یہ ہے کہ ان کی امیجیٹ پرابلمز ہیں, وہ جو فوڈ کی ہے, اندرونی ضروریات کی ہے, اور اس سلسلے میں ان کا ریلائنس نیبرز پہ ہے اور سب سے زیادہ پاکستان پہ ہے. اور جو ہماری ٹرانزٹ ٹریڈ, بائی لیٹرل ٹریڈ بڑی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے اور وہ چلتی رہے گی, وہ ان کا انحصار ہے, اسی لیے وہ پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. چائنا پہ بھی اس لیے وہ ڈیپینڈ کریں گے, لیکن یہ ہے کہ پہلے ان کی حکومت بنے گی, اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ حکومت کتنی مؤثر ہے. حکومت ریپرزینٹیٹیو حکومت نہیں ہوگی. یہ آپ اگر آپ جمہوری تقاضوں پہ جائیں گے, اگر ویسٹرن اوپینین پہ جائیں گے, تو وہاں حکومت کسی قسم پہ بھی بن جائے کابل میں, تو ویسٹ سے انکار آئے گا. ٹھیک ہے, اور یہ معاملہ بعد میں. اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ درپیش ہے, جو چیلنج درپیش ہے, وہ حکومت سازی کا ہے. خبر اقوام متحدہ کانفرنس 13 سپتمبر کو ہونے جا رہی ہے, افغانستان امداد کانفرنس بلائی جا رہی ہے. کس حد تک یہ نتیجہ خیز ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے 40 ملین لوگ ہیں وہاں پہ, جس طرح ابھی ذکر ہوا, ادویات کا, اشیاء ضروریہ کا وہاں پہ مسئلہ ہے. آنے والے دنوں کے اندر یہ مسئلہ اور زیادہ شدت اختیار کرے گا. میرے نزدیک جو طالبان کا حکومت بنانے کا معاملہ ہے وہ جلد بادیر وہ تو حل ہو جائے گا. اگلے 2-4 دن, ہفتے کے اندر وہ اناؤنس کر دیں گے. وہ ایک طریقہ کار جس طرح کا سامنے آ رہا ہے وہی کہ ملا ہیبت اللہ سپریم لیڈر ہوں گے, نیچے ایک ایڈوائزری کونسل بنے گی, اس کے بعد پھر حزب قدر جو سب تمام قبائل ہیں ان کو جو حصہ دینا ہے. جو سب سے اہم چیز ہے مریم, وہ ابھی بھی دیکھیں وہ ہے امریکہ کا کردار. مت بھولیں کہ اس وقت دنیا کی اکانومی کو جو اوپر بیٹھ کے کنٹرول کر رہا ہے, خاص طور پر IMF, ورلڈ بینک, باقی جو انٹرنیشنل ڈونرز جو ایجنسیز ہیں, کیونکہ ابھی دنیا کے اندر جو ایک سکہ چلتا ہے نا اکانومی کے اندر, وہ ہے ڈالر. ڈالرز جب ابھی افغانستان کے اندر ناپید ہو گئے ہیں, وہاں پہ جو سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہے وہ ہے ان کے اکنامک کولیپس کا. ابھی تک تو وہ ظاہر بات ہے بینکس آپریٹ بھی نہیں ہوئے, حکومت بنے گی تو وہ بینک کھلیں گے, کرنسی کی کیا وہاں پہ وہ سٹیٹس رہے گا, کولیپس تو نہیں کر دی. کیونکہ اگر ڈالرز باہر سے آنا بند ہو جاتے ہیں, جو کہ موجودہ حالات میں یہ لگ رہا ہے, امریکہ کا یہی کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھیں گے, یورپین یونین کہہ رہا ہے, UK کی وزیر خارجہ یہاں پہ آئی تھی, جرمنی کی وزیر خارجہ, وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم طالبان کی حکومت کو فی الوقت نہیں مانیں گے.
کتنا ٹائم لیں گے وہ ریکگنائز کرنے کے لیے طالبان حکومت کو، یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہوگی، کیونکہ ایک ایک دن گزرنے کے ساتھ طالبان کے اوپر پریشر بڑھے گا کہ ظاہر ہے جو ہے ملک چلانا ہے، حکومت چلانی ہے، اس کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت پڑے گی۔ آج بھی اگر تمام اخبارات کے اندر دیکھیں یہ لوکل خبریں ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ سٹاف تو ریٹین کر لیا ہے جو کہ ماضی کی حکومت کے ساتھ مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے اندر کام کر رہا تھا، ان کو آپ نے تنخواہیں دینی ہیں، تنخواہیں کہاں سے آئے گی جب آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا۔ 85% آف دا افغانستان کا جو بجٹ ہے وہ ڈونیشنز کے اوپر اس کا انحصار ہے، باہر سے جو خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ سے جو ڈالرز آ رہے تھے اس کے اوپر ان کا انحصار تھا۔ پاکستان تو وہ گیپ فل ان نہیں کر سکتا، کیا چائنا وہ گیپ فل ان کرے گا، کیا رشیا وہ گیپ فل ان کرے گا؟ بہت زیادہ ifs and buts ہیں، اور آئندہ چند ہفتے میرے خیال میں بہت زیادہ کریٹیکل ہیں، اور اس میں اگین دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ کیا اسپوائلرز کا کردار ہے۔ حکومت بننے کے بعد سب سے بڑا چیلنج معیشت کی بحالی ہوگا طالبان کے لیے، دیکھنا ہوگا کہ بڑے ممالک خصوصاً امریکہ کب تسلیم کرتا ہے طالبان کی حکومت کو۔ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ اللہ نگہبان۔ دنیا خبر کی دنیا